अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 17वां सपारा सुनेंगे और 17वां सपारे का नाम है इक्तरबा। और इक्तरबा के मानी है करीब आ गया है। और किस चीज़ की बात हो रही है आज हम इस पारे के अंदर सुनेंगे और समझेंगे। 17वें पारे में आज हम सूरह अंबिया सुनेंगे जो कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 21 नंबर पर है, लेकिन जब नाजिल हुई तो 73 नंबर पे मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी। और उसके अलावा आज हम सूरह हज सुनेंगे जो कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 22 नंबर पर है। जब नाजिल हुई तो 103 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी। 17वें पारे का आगाज सूरह अंबिया की पहली आयत से करते हैं जो कि पारे का नाम भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून। तर्जुमा इसका ये है कि करीब आ गया है इंसानों के हिसाब का वक्त और वो गफलत में पड़े हुए हैं और मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसानों के हिसाब का दिन करीब आ गया है और इंसान गफलत में पड़े हुए हैं। और जब भी इंसानों के पास कोई नबी आता है, कोई नया नबी, नई किताब नाजिल होती है, तो उस किताब को, उस नसीहत को वो इस तरह आप सुनते हैं जैसे खेल तमाशा हो, कोई खेल कूद की कोई बातें हो रही हो, हंसी मजाक हो, यानी उसको सीरियस नहीं लेते। और ए मोहम्मद, ये मक्के के लोग चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं, ये जालिम लोग मक्के के, कि ये शख्स यानी मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर यानी इंसान है, तुम जैसे जैसे बाकी लोग हो ऐसे ही एक इंसान है। और क्या तुम इसकी जादू वाली जो बातें हैं उनमें फंस जाओगे और इसको कबूल कर लोगे जो इनके ऊपर नाज़िल हो रहा है? नाउज़ बिल्ला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा रब जानता है हर बात को, जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, और वो सब जानने वाला है और वो सब सुनने वाला है। और मक्के के लोग आगे से ये कह रहे हैं कि घड़ लाया है ये मोहम्मद, नाउज़ बिल्ला, ये एक शायर है और ये अपने से घड़ के ले आया है शेर व शायरी, नाउज़ बिल्ला। और उसके बाद मोजिज़े मांग रहे हैं मक्के के लोग, ऐसे मोजज़े मांग रहे हैं कि जैसे पहले पैगंबरों पे मोजज़े नाजिल हुए थे, उन पे मोजज़ों के साथ वो पैगंबर नाजिल हुए थे। तो ए मोहम्मद, आप क्यों नहीं मोजज़ों के साथ नाजिल हुए अगर आप सच्चे नबी हैं तो? नाउज़ बिल्ला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जो पुरानी कौमें थी वो तो मोजज़े देखकर भी ईमान नहीं लाई थी। और फिर उनका क्या नतीजा हुआ था, उन सबको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने हलाक कर डाला था, क्योंकि इसी तरह इन लोगों ने भी ईमान नहीं लाना और इन पे भी अजाब की किस्तें बरसेंगी। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ मक्के के लोगों, अगर तुम लोग नहीं जानते हो वो उन अम्बिया पे कौन से मौजज़े और किस तरह किताबें नाजिल हुई और उन्होंने उन पे यकीन नहीं किया, ईमान नहीं लाए थे, तो उनको क्या सजाएं मिली, तो तुम अहले किताबों से पूछ लो, यानी जिन पे किताबें नाजिल हुई, ईसाइयों से पूछ लो, यहूदियों से पूछ लो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब किसी भी कौम पे अजाब आता था तो कौम के लोग अपने महलात को, ऐशो इशरत के जो घर थे, महलात थे, उनको छोड़ के तो भागते थे जब उस अजाब से बचने के लिए। तो अजाब के फरिश्ते उनको पीछे से बुलाते थे कि किधर भाग रहे हो, वापस आओ अपने घरों में, आओ अपने ऐशो इशरत में पड़ो उसी तरह, और गफलत में पड़े रहो, आके वापस आओ। तो वो जो लोग थे ना अजाब के टाइम, वो ये पुकार उठते थे, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, कि हमारी बदबख्ती और कम बख्ती थी, हम ही जालिम थे। लेकिन तब तौबा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस ज़मीन को, इस मखलूक़ात को, तमाम जो ज़मीन और आसमान में जो मखलूक़ात पैदा की है, और आप देखें कि 20 लाख से ज़्यादा खाली स्पीशीज़ जो हैं वो ही दरियाफ्त हो चुकी हैं, और हर स्पीशी का आगे से फिर जो तादाद है वो ट्रिलियंस में है। और तमाम इंसान, हैवान, जरा जो छोटे जरसोमे, बैक्टीरिया, वायरस, अब देखें कि इनकी कितनी ज़्यादा तादाद है। और आप एक भी अगर स्पीशी को आपको गिनने के लिए दे दिया जाए तो तमाम कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे, उनकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा जो मखलूक़ात पैदा की हैं, ये तो इंसान हैवान है ना, और ये जानदार हैं, तो बेजान चीज़ें भी आप देख लें कि ज़मीन, आसमान और बाकी जो तमाम, हत्ता कि मट्टी जो है, वो भी तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा फर्माबरदार हैं। और मट्टी तो इतनी फर्माबरदार है, आप देखें कि वो अगर वैसे बारिश से कहीं इकट्ठी हो जाए थोड़ी सी मट्टी, तो वहाँ भी बीज को आके हवा से उड़ के पड़े तो उसको हुक्म है कि वो बीज को उगा देगी। हाँ, अलबत्ता कई आप देखेंगे सब्जियों, फलों वगैरह में जो कीड़े पड़ते हैं, या कुछ बदमज़ा फल हमारे बागात में अगर आते हैं, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा से होते हैं। अल्लाह ताला उनको, हम इंसानों को सज़ा देना चाहते हैं। कुरान पाक में पीछे हमने सुना है कि अल्लाह ताला ने कैसे मीठे बागात के बजाय उनको फीके फलों से, उनको बागों को तब्दील कर दिया था। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तमाम मखलूक़ात पैदा की हैं ना, ये किसी खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किए हैं। इनको किसी पर्पस, किसी
مقصد سے پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کو. تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات بنائے وہ انسان کو بنایا. اور فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے تو میری عبادت کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے کرنی عبادت ہی کرنی ہے، وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ تو وہ عبادت میں تھکتے ہیں اور نہ وہ بور ہوتے ہیں، وہ روز و شب تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ چاہتے تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کام میں لگا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی چوائس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہوتی ہے. انسان نے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے یا اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. اب دیکھیں کہ 1500 سال ہونے والے ہیں قرآن پاک کو نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمیں بتا رہے ہیں کہ پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر بنا دیے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے انہیں لے کر، یعنی کہ زمین انسانوں کو لے کے یا جانداروں کو لے کے ڈھلک نہ جائے. اس پہ پہاڑوں کو کیلوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا، اور جس طرح کے ہم ٹینٹ لگاتے ہیں تو کیلیں گاڑتے ہیں، اس طرح پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کھلے آسمان بنائے، کھلے راستے بنائے تاکہ اپنا اپنا راستہ پا لیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے تمام جانداروں کے لیے. اور اب دیکھیں کہ بغیر ستونوں کے کوئی چھت بھی قائم نہیں رہ سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے محفوظ چھت ہمارے لیے بنا دی. اور اس کے بعد یہ تمام جو ہے کائنات کی نشانیوں سے یہ جو تمام انسان ہیں وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی انہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا ہے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ 1500 سال ہونے والے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے اپنے مدار میں، سورج اپنے مدار میں، زمین اپنے مدار میں تیر رہی ہے، چاند اپنے میں، جو کہ ہمیں بہت بعد میں جا کے ابھی ہمیں 100 سال پہلے پتہ چلا ہے کہ ساروں کے اپنے اپنے مدار ہیں جن کے اندر یہ سارے اپنا جو ہے تیر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہمیں بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد ان سے فرما دیجئے کہ ہم نے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں دی، اور کوئی بھی ہمیشہ جیتا نہیں رہے گا. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اور ابدی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانو تمہیں اچھے اور برے حالات کی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور پھر لوٹ کے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. سورہ کا نام چونکہ انبیاء ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس کس کے ساتھ ان کی جو قوم تھی انہوں نے آخر کا کیا سلوک کرنے کی کوشش کی، ان کو مارنے کے لیے کیا کیا حربے کیے، جیسے کہ وہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان نبیوں کو کس طرح بچا لیا گیا تھا اور قوم کو تباہ کیا گیا تھا، تو اے نبی آپ کو بھی بچا لیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کو کس طرح بچا کے ان کی پوری قوم کو تباہ کیا گیا، اور اسی طرح حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور تمام صالح جو پیغمبر تھے کس طرح ان کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. اور حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ادریس کو، تمام پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذوالکفل کا بھی ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ تمام پیغمبر تھے اور ان کی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کو جب بیماری لگی تو اللہ کی ناشکری نہیں کی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے پھر بھی، اور کیا دعا فرمائی تھی، وہ ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور کس طرح حضرت مریم کا ذکر فرما رہے ہیں. تمام انبیاء کا چونکہ یہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور چونکہ سورہ کا نام انبیاء ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دے رہے ہیں اپنے پیارے نبی کو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن جو قریب آنے والا ہے جس کی بہت بے-تابی ہے ان ساروں کو، اور تب یاجوج اور ماجوج کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھول دیا جائے گا اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور قریب آ لگے گا وہ وقت، وہ برحق وقت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور پھر کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی اور توبہ کا ٹائم بھی نہیں ہوگا. 70ویں پارے میں اگلی صورت ہم سورہ حج سنیں گے جو کہ 103 نمبر پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 22ویں نمبر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر فرما رہے ہیں اے انسانو ڈرو اپنے رب سے، بے شک
قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے، اور وہ اتنی ہولناک چیز ہے جس دن دیکھو گے تم لوگ ایک ایسی کیفیت کہ ہر مادہ، ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے زمین پہ پھینک دے گی، اور وہ بچے سے ایسے غافل ہو جائے گی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح ہر مادہ، ہر ماں جو ہے اس کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا، اور کیونکہ غم کے مارے اتنا وہ غم کا جو ماحول ہوگا، اس دکھ اور غم سے اس کا حمل جو ہے وہ گر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن لوگ دکھائی دیں گے کہ جیسے وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش یا نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت ہی ایسی ہوگی جیسے وہ دیوانے، جیسے پتنگے شمع کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں موت آ رہی ہے، کہ ہمیں، جیسے وہ نشے میں ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ بس ایک ہی سمت کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہوں گے جہاں کہ کوئی سائن بورڈ نہیں ہوگا کہ کدھر جانا ہے، لیکن انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، وہ سیدھے وہاں چل رہے ہوں گے قبروں سے اٹھ کے مردے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں انسانوں سے مخاطب ہیں، یعنی تمام دنیا کے جو انسان ہیں، خالی مسلمانوں سے یا مومنوں سے یا کفار مکہ سے یا یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی نہیں مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہے اس صورت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسانو، اگر تمہیں پھر بھی شک ہے جی اٹھنے پر مرنے کے بعد، تو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی کے نطفے سے، جو کہ نطفہ بنتا ہے وہ مٹی کی، ہماری جو بیس ہے وہ مٹی ہے، اس نطفے کو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خون کے لوتھڑے سے، اور علقہ اور مضغہ، ہم نے پہلے بھی سنا ہے اور ابھی کسی اور صورت میں بھی، کہ پورے انسان کی تخلیق کس طرح پیٹ کے اندر ہوتی ہے مختلف مراحل میں، اور پھر اس لوتھڑے سے بوٹی بنائی اللہ نے، اور شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی ہوتی ہے، تاکہ تم لوگوں پہ اپنی قدرت اور حکمت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکے، اور پھر اس کو ٹھہراتے ہیں رحموں میں، یعنی ماداؤں کے جو رحم میں ہوتے ہیں ان میں ٹھہراتے ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر، ان کی یوٹرس کے اندر ایک مقررہ وقت تک، اور پھر نکال لاتے ہیں اس بچے کو، بے شک وہ انسان کا بچہ ہے یا کسی بھی جاندار کا بچہ ہے، اس کو ایک بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نکال لاتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور تاکہ وہ ایک جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے۔ اکثر بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، اور اکثر جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مر جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی ایسی عمر کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں کہ جہاں جا کر وہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنے جو، اکثر ان کا جو دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، دماغی توازن بھی نہیں رہتا ان کا، یعنی بڑھاپے کی آخری جو عمر ہوتی ہے نا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں کہ ان لوگوں کو۔ سورت کا نام چونکہ حج ہے، تو اس میں حج کے جو مناسک حج ہیں وہ سارے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حج کے دوران مینا میں جو قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اونٹ کو قربانی کا پہلی بار حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ کس طرح نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو، باقی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، لیکن اونٹ کو نہر کیسے کرنا ہے کھڑا کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ اس کو کس طرح کھڑا کر کے، تو جب وہ گر جائیں، جو ان کو نہر کر کے، تو جو گریں اور پھر ان کو کھاؤ، تم لوگ خود بھی کھاؤ اور باقی لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قربانیاں حج میں تم لوگ کرتے ہو، تو ان کا تو نہ تو خون اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو صرف اللہ کے قریب بندوں کے لیے ہوتا ہے، کہ تاکہ قربانی کریں اور ہم تقوی اختیار کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اس قربانی کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیں، اور وہ غریب لوگ اس گوشت کو کھائیں، اور چرند پرند بھی اس گوشت کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی ہے مکہ مکرمہ میں، اور جن لوگوں نے کفار مکہ نے ظلم کیے تھے اور انہیں گھروں سے بے گھر کیا تھا، ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی تھی، تو ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اجازت ہے، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، لیکن کسی کا ظلم برداشت بھی نہیں کرنا، ان سے بدلہ لینا ہے، اور وہ صرف اس لیے ناحق مسلمانوں کو ستاتے رہے کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ آیات اس لیے نازل فرما رہے ہیں کہ چونکہ بہت سے مسلمان، مومن مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے جائیں گے، تو اب ان کو اجازت دے دی گئی کہ مکہ میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کا بھی بدلہ لیں، اور جو بہت سے لوگوں کو وہاں پہ سامان بھی ان کا جلایا گیا تھا جیسے، اور اس کے علاوہ ابھی آپ لوگ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ظلم کرے تو اب اس کے ہاتھ روکنے ہیں، اس لیے جنگ کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ عاد، سمود، حضرت ابراہیم کی قوم، حضرت لوط کی قوم، مدین والے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور بہت سے جو باقی قوموں کو تباہ برباد کر دیا گیا، تو ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا اگر یہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ تباہ کی گئیں وہ بستیاں،
تو اس حالت میں تھیں وہ بستیاں کہ ظلم کر رہی تھیں، اور اب جا کے دیکھو تو وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح۔ مکے کے لوگ بھی اگر ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ اپنی چھتوں کے بل، اور کتنے ہی قومیں ان کے جو انہوں نے کھودے ہوئے تھے وہ ناکارہ ہیں، اور مضبوط محل جو انہوں نے بنائے تھے وہ کتنے ہی محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کان بہرے نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں بھی اندھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، جس سے یہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور روزی، عزت کی روزی کا انتظام ہے۔ اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو یعنی قرآن پاک کو نیچا دکھانے کی، تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں خلاف کرتا اپنے وعدہ کے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ عذاب کا تو وہ ضرور آئے گا، لیکن جو تم لوگوں کے ہاں 1000 سال کا جو دن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کتنی ہی بستیاں دی، ان کو بھی مہلت دی تھی ہم نے اسی طرح جیسے ان کو مہلت دے رہے ہیں، بالآخر وہ تباہ کر دی گئیں، تو ان کو بھی عذاب کی قسطیں ضرور ملیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی رسول کو یا کسی نبی کو کسی بھی زمانے میں بھیجا جاتا رہا اور وہ نبی جو تلاوت کرتے تھے تو ان میں شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ ضرور دخل اندازی کرتا تھا، خلل اس میں ڈالتا تھا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی بہت سی، اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی طاقت، کیونکہ اس نے مانگی تھی کہ اللہ مجھے طاقت دیں کہ میں آپ کے بندوں کو ورگلا سکوں، تو اللہ تعالیٰ کو، ہم انسانوں کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا اعتبار تھا ہم پہ کہ یہ میرے بنائے ہوئے انسان کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں ضرور اس میں کچھ آیات کی وہ کر کے خلل کر کے بیچ میں اپنے سے ابلیس جو ہے وہ اپنا ضرور حصہ ڈالتا ہے رہا ہر زمانے میں، ہر الہامی کتاب میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس جو شیطان کی طرف سے ملاوٹ ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتے تھے ان ساری چیزوں کو۔ اور وہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اجازت دیتے تھے کہ شیطان بیچ میں تھوڑی سی ملاوٹ کرے، تو جو بیماری جن کے دلوں میں ہے، یعنی جن کے کمزور ایمان ہے نا، ان کو ایمان کو آزمایا جا سکے کہ وہ ان باتوں کے شکوک و شبہات میں پڑے رہیں گے یا اللہ کی طرف سے نازل کرتا نبی کی جو بات ہے اس پہ عمل کریں گے، تو اس لیے ہوتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مٹا کے جو الہامی کتاب تھی اس کو اللہ تعالیٰ آخر کار جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ صرف اسی کو رکھتے تھے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو مدد کے لیے، ان کی تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنی بھی ان کے اندر خاصیت نہیں ہے کہ وہ حقیر سی مکھی ہی پیدا کر سکیں۔ اور اگر وہ سارے کے سارے مل جائیں، جتنے بھی شریک ہیں سب کے سب اگر مل بھی جائیں تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی مکھی ان سے کوئی جھپٹ کے کوئی چیز لے جائے تو ان کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ چیز واپس مکھی سے لے سکیں، یعنی کہ مکھی سے بھی وہ حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے، جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا اس طرح اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مومن مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اللہ جہاد کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہی مومن مسلمان ہو جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی دین میں۔ کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ قائم ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یعنی ہم سارے ان کو مسلمان رکھا ہے، اور پہلے والی جو امتیں تھیں ان کا نام بھی مسلم تھا، اور پہلے بھی اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول جو ہیں وہ گواہ بن جائیں تم پر، تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں پر، سو قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ دو، اور وابستہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے، سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اور ابھی ہم 17واں پارہ سن لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ 17واں پارہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔